अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लेके आऊँ कारी हनीफ मुल्तानी की तकरीर आप लोगों को अच्छी लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत प्यारा बयान है, बहुत खूबसूरत बयान है हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी का। आइए चलते हैं तकरीर की ओर। मालिक कायनात की कसम, फजर की नमाज का उस वक्त तक हम सलाम नहीं फेरते, मुकम्मल नहीं बनती जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद ना पड़े। जोहर की नमाज मुकम्मल नहीं, असर की नमाज मुकम्मल नहीं, फजर की नमाज मुकम्मल नहीं, मगरिब की नमाज मुकम्मल नहीं, ईशा की नमाज मुकम्मल नहीं, वितर की नमाज मुकम्मल नहीं, तहज्जुद की नमाज मुकम्मल नहीं, इशराक की नमाज मुकम्मल नहीं। कोई नमाज भी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हमारे नजदीक जब तक अहले बैत पे दरूद और सलाम न पढ़ा जाए। तुमने सिर्फ उन लोगों को देखा जो साल में 10 दिन आले नबी का तज़किरा करते हैं। आओ कारी हनीफ को मुबारकबाद दो, मेरे बुजुर्गों को मुबारकबाद दो। जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, हत्ता कि जनाजे की नमाज क्यों ना हो, कोई नमाज भी हो, जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद न पड़े हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। नारा तकबीर, जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इतना मर्तबे वाला, इतना मुकद्दरों वाला जवान है, इतना खुशबख्त जवान है। अल्लाह तबारक व ताला ने इतना मर्तबा दिया। खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा के यहाँ पैदा हुए। जनाब फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजे पे आकर आवाज दी, लख्ते जिगर मैं अंदर आया चाहता हूँ। अंदर से रोने कैसी आवाज आई, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चादर अंदर फेंक दी। बाद में तशरीफ लाए। आपने पूछा, लख्ते जिगर आज क्या बात थी, चादर पहले क्यों मांगी? रोती हुई अर्ज करने लगी, अब्बा हालत इतनी गैर हो गई, सारा बदन छुपाने के लिए घर में कपड़ा कोई नहीं। जनाबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खड़ी होकर नमाज की नीयत बांधी। धड़ाम से गिर पड़ती है, फिर खड़ी होकर के नीयत बांधती है, फिर गिर पड़ती है, फिर खड़ी होकर नीयत बांधती है। सरकार मदीना से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। आपने फरमाया, लख्ते जिगर क्या बात है? अर्ज़ किया, मेरे अब्बा आज तेरी लख्ते जिगर का 5 दिन का फाका है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा, बेटी आज दिल बर्दाश्ता हो गई। फरमाया, लख्ते जिगर मुसल्ला तो उठा। अपना मुसल्ला जो उठाया, नीचे जो नजर मारी, सारी जमीन सोने की बन गई, सारी जमीन सोने की बन गई। अब्बा ने फरमा दिया, बेटा बेटी जितना चाहो उठा लो, जितना चाहो ले लो, गठड़ी बांध लो, घर बार भर लो, अलमारियां भर लो, बक्से भर लो, जितना दिल करे सोना उठा लो, लेकिन याद रखना कयामत के दिन जर्रा जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। उलमाए किराम ने लिखा, इतनी बात सुनकर लख्ते जिगर फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सोने के टुकड़े पर थूक दिया, मुसल्ला बिछा लिया। फिर मार्च करने लगी, मेरे अब्बा मैं क़यामत के दिन से हिसाब किताब से इतनी घबराती हूँ, मुझे फाका पसंद है, मुझे सोना नहीं चाहिए। आज मानने वालों का हाल देखो, हम लोग कितने मारे मारे फिरते हैं, सुबह से शाम और शाम से सुबह। इसी चक्कर में हो जाती है, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं।
اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔ اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے۔ امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے، کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو دو ہونی چاہیے، دو ہو تو تین ہونی چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، راشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی، عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے؟ کون آج یہ کہے؟ اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ دوپہر کا وقت ہے، چھت نہیں ہے مسجد کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ فاروق اعظم تشریف لائے، انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو 2 دن کی بھوک نے بے تاب کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے، 3 دن کے فاقے نے گھر میں نہ بیٹھنے دیا، میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان دونوں حضرات سے وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ تینوں حضرات اکٹھے ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے، انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب سامنے لایا گیا آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھ کر فرمایا 5 دن کا فاقہ تو میرا ہے، میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے اس کو دیا۔ اتنی عزیز لخت جگر، اتنی پیاری نور نظر، اور اس کا اپنا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا۔ علامہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، نیچے جہنم ہوگا، 500 برس کی چڑھائی ہوگی، 500 برس کی برابری ہوگی، 500 برس کی اترائی ہوگی، 1500 سال کا سفر ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، نیچے جہنم میں گزریں گے سب، رسول گزریں گے، انبیاء گزریں گے، پیغمبر گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، اولیاء گزر رہے ہوں گے، قطب ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، تمام لوگ گزرتے رہیں گے۔ جب آئے گی باری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم۔ او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، او صحابہ کرام کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت، اور قطب و ابدالوں کی جماعت، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔ نگاہوں کو نیچا کر لے۔ جس خاتون کا پل صراط پہ اتنا بڑا اکرام ہے، احترام ہے، جہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے، اس کی اولاد کتنی خوش نصیب اور کتنی اعلیٰ درجے کے مقام کی مالک ہوگی۔ تین کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ آج تم نے
फातिमा ज़हरा का लिबास इन औरतों को नहीं बताया, पैगंबर की बच्चियों से रोशनास नहीं कराया। हर घर में वीसीआर चला चला कर बदमाश बना दिया तुमने अपनी मासूम बच्चियों को, उनका दिमाग खराब कर दिया। और मुंह पे हाथ फेर के देख, बेइज्जत, तेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा। बेगैरती की जिंदगी रह गई। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आखिरी वक्त आया। शेर खुदा लिया मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया, फरमाया मेरी एक आखिरी वसीयत है, और वो ये कि अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए, जनाजा फिर भी रात को उठाना। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में किसी गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी। मेरा जी चाहता है जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए, मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़े। और इस खानदान के गुलामों का ये हाल है, नबी के मानने वालों का ये हाल है। शादी हो, वो फोटो अखबारों में, दूल्हे का भी दुल्हन का भी, और कोई मामला हो, फोटो ही फोटो अखबार में। यानी जब तक तेरी धी का 1 लाख आदमी दीदार न कर ले, बाप की तस्कीन नहीं होती। क्या अजीब कौम बन गई। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, पैदा हुए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों से घुट्टी पिलाई, अपने मुंह मुबारक का लुआब दिया। नाम भी आपने रखा। सारा दिन गोद में खिलाया करते थे। तुम्हारे बच्चे मोटर कार हवाई जहाज में खेलेंगे, दादी की गोद में खेलेंगे, नानी की गोद में खेलेंगे, खाला की गोद में खेलेंगे। हुसैन वो जवान है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेला करता था। पानी पिलाना, खाना खिलाना, कलमे सिखाना, कुरान पढ़ाना नाना की तरफ से है, तरबियत की है, तालीम दी है, हर किस्म की तालीम दी। एक दिन पांव चलते थे, खासे थे। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। सहाबा सुफ़ा की एक जमात थी तालिब इल्मों की, जिनके लिए सदक़े की खजूरें वहां लोग दिया करते थे। उस जमाने में गोदाम थोड़ी बने हुए थे, या बोरियां भर के थोड़ी, एक कोने में पड़ी थी वो खजूरें। नाना की उंगली है, वो उंगली देख किसकी है? ये वो उंगली है, चांद को इशारा कर दिया तो कलेजा फट गया। ये वो उंगली है, यतीम के सर पे फेर दी, बादशाह बना दिया। ये वो उंगली है, एक पानी के प्याले में रख दी, इतना बड़ा चश्मा जारी हुआ। कई हजार सहाबे किराम ने उंगलियों से निकला हुआ पानी पी लिया। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ में उंगली पकड़ रखी और नाना के साथ चले जा रहे हैं। ये चलते चलते बच्चा ना एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली। इतना फरमा देते थे तो कोई बड़ी बात थी कि भाई बच्चे आइंदा ना उठाना, ये खजूरें हमारे खाने की नहीं। बल्कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासे के हलक में उंगली डालकर वो खजूर बाहर निकाली, नहीं अंदर जाने दी। फरमाया बेटा, सैयद के लिए सदके का माल हराम है, तुम मेरी आल हो, सदका तो और लोगों के लिए। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब नाना भी मौजूद था, नवासा भी मौजूद था कि सदके का माल। मसला तो आज भी है कि सैयद के लिए सदके का माल हराम है, पर आजकल का सैयद तो झटके का भी नहीं छोड़ता। सदके का तो अलग राह मिलना चाहिए।
जितने बड़े बड़े छोटे छोटे अफसर सैयद हैं, इन सब ने थूक रखा रिश्वत पे। हाशमी खानदान का जवान, सैयद खानदान का जवान कभी सदका नहीं खाता। और यही वजह है कि आजकल जरा शक्लें तो देखो, अगर कोई यूं आवाज लगाए ना, शाह साहब, वो पीठ फेर के मुड़ के देखो ना, तवे का पुच्छा बस कौन आ गया? मेरा दिल नहीं मानता जिसकी रगों में खातून जन्नत फातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खैरत वाला खून हो, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहादुरी वाला खून हो, फातिमा-तुज़-ज़हरा की आल औलाद में से हो, वो आदमी बदसूरत नहीं हो सकता। सैयद बड़ा सखी होता है, वो तो खिला के राजी, पिला के राजी, वो मखलूक की खिदमत करके राजी, वो खुद कुछ नहीं मांगता। www.shahideislam.com भैया हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, ये बेचारे पढ़े लिखे इतने नहीं होते, इनको बड़ा सीन वैसे ही नहीं आता। ये पहले आवाज निकालते हैं स्याह साहब, स्याह जी। जनाबे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़ा अपने नाना के दीन का अलम बरदार है। सहाबा किराम की नजरों में बड़ा प्यारा जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। बहरैन से जोड़े आए, कपड़े आए, सहाबा किराम में तकसीम फरमा दिए, सारे जोड़े खत्म हो गए। हसनैन करीमैन देख रहे हैं, यूं सोचने लगे हमें नहीं मिले। फारूक आजम फरमाते मेरे भतीजों बुरा न मानना, इन जोड़ों में से मैंने तुम्हें जान के नहीं दिए, इन जोड़ों में तुम्हारी शक्लों के शाया निशान जोड़े कोई नहीं। मैंने बहरैन के गवर्नर को लिख दिया है, आला दर्जे के जोड़े मंगवा कर पहनाऊंगा। मालिक गनीमत आया, तमाम सहाबा किराम को तक़सीम फरमाया, सबको 500 दिए। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब जवानों की बारी आई, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दोनों को 1000 दिए। कर दिया कि हम बदर में भी लड़े, ओहद में भी लड़े, हम मुजाहिद भी हैं, काम करते हैं। ये बच्चे थे, अब शाने हुए हैं, इनको 1000, हमें 500। फारूक आज़म ने डांट पिलाई, फरमाया खबरदार इनकी बराबरी का ख्याल न करना। तुझे क्या मालूम है, इनके नाना को भी देख, अपने नाना को भी देख। तुझे क्या मालूम है तेरी अम्मा कौन है, इनकी अम्मा फातिमा-तुज़-ज़हरा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कितना प्यार, कितनी अकीदत, कितनी मोहब्बत है सहाबा किराम में, अहले बैत में। एक वक्त आया, यहूदियों ने साजिश की, निफाक डाला, मदीने पाक में आलूदगी फैलाई, सहाबा किराम में जंग व जदाल कराया। जनाबे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना पाक में कूफे से बड़े बेइंताखत आए, आप लोग यहाँ तशरीफ ले आए। ये हजरात दोनों मक्के में आए, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इनके हमरा हैं। उलमाए किराम भी, उम्मत भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नवासे का जिक्र खैर नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के नाम पर मुस्तकिल केसट दी है, मार्केट में मिलती है। सरकार का नवासा, अबू बकर का नवासा, दोनों मदीने से इकट्ठे आए हैं मक्के तक। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह में शहीद कर दिए गए।
جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع کے لیے معلومات پتا کرنے کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا. وہاں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں، حالات کی تسلی کے لیے آیا ہوں. جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے وہ یوں سمجھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی. میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. دھڑا دھڑ اتنا لوگوں نے بیعت کیا، اتنا لوگوں نے لبیک کہا، اتنا لوگوں نے خوش آمدید کہا. 40,000 آدمی مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں بیعت کر چکا. وقت کی گورنمنٹ کو جب پتا چلا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا منہ کھول دیا. جب پیسہ آیا تو عقیدت گئی. نہ حسین یاد رہا، نہ ان کا قاصد مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وعدہ کیا، عہد کیا، پیمان کیا، نہ وہ یاد رہا. اور کسی کو بھی نہیں یاد رہتا. یہ دولت ایسی چیز ہے اس نے بلوں بلوں کے پیر اکھاڑ کے رکھ دیے. مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں مسلم ابن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھا، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھا، مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں. سارے دولت کے پیچھے چلے گئے. یہ نشائی ایسا ہے. جناب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر میں اکیلے ہیں، یوں ہی گلی میں سے پھر پھر کر تھک گئے ہیں. ایک دروازے کی ڈوری پہ بیٹھ گئے. اندر سے ایک عورت آتی ہے، محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آئی. دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، بڑا خوبصورت جمال بیٹھا ہے. پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں. عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا، مجھے اندر نہ لے جاؤ. عورت کہتی ہے میں ایمان والی ہوں، سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر آپ کے قریب کوئی آئے گا. ادھر اعلان کر دیا گیا جو پکڑوائے گا اس کو اتنے روپے ملیں گے، جو پکڑ کے لا کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. اس انعام نے تو سارا بیڑا غرق کیا ہے. یہ سلسلہ اس دن سے اسی دن ختم نہیں ہو گیا تھا. تمہاری نظروں میں ختم ہو گیا ہوگا، ہماری نظروں میں ختم نہیں ہوا. ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی اور چلے گی. اور حسینیت اور استقلال اور استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف آواز لگانا، کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینا، یہ بھی قیامت تک چلے گا. جناب مسلم ابن عقیل کو عورت نے اندر بٹھا لیا، مہمانداری کی، کھانا پینا کیا. پتہ چل گیا، پکڑنے والے آ گئے. واقعی عورت نے پہلے اپنا سر قلم کرایا. وفادار لوگ بھی اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے. پر غداروں کی کوئی کمی نہ اس وقت تھی نہ اب ہے. اس طریقے سے پیسوں کا راستہ ڈھونڈ لیں گے جیسے سانپ نہیں اپنی سوراخ کو تلاش کر لیتا. چلتے چلتے لوگ پیسے بنا لیتے ہیں. ایمان کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ کوئی نہیں کرتا. اس لیے خداوند عالم نے اعلان کر دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ. میری زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پر خون ریزی نہ کرو، میری زمین پہ زنا کر کے نہ چلو، میری زمین پہ بدماشی کر کے نہ چلو.
میں وہ بے نیاز ہوں، اگر بیڑا غرق کرنے پہ آؤں پھر افراد کی بات نہیں، میں تو ملکوں کی نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم ابن عقیل پہلے خط لکھ چکے کہ آ جاؤ، معاملہ بالکل تیار ہے، سارا ملک آپ کے لیے استقبال کے لیے تیار ہے، عقیدت مند ہے سارا۔ اور بعد میں یہ حال بنا، مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے لگے۔ نبوت کے خاندان کا کوئی فرزند کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا، کوفہ شہر غیروں کا ہے، مسلم ابن عقیل اکیلا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ ایک ظالم نے تلوار ماری، دونوں لب کٹ گئے۔ جھوٹ بول کر اوپر بلا لیا، گرفتار کرتے ہیں، لیکن سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا۔ جھوٹ بولنا حسینیت کا مزاج نہیں، نبوت کا مزاج نہیں، اہل بیت کا مزاج نہیں۔ جھوٹ بولنا ظلم و زیادتی والوں کا کام ہے، باطل طاقتوں کا کام ہے، کفر کا کام ہے۔ نبی کے خاندان اور نبی کے غلاموں کا جھوٹ بولنا کوئی طریقہ نہیں۔ آج آپ اتنے حاجی نمازی آئے بیٹھے ہو، اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نوازے، آمین کہو۔ اگر میں یوں پوچھ لوں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میرے خیال میں تو ایک بھی کھڑا نہیں ہو سکتا میرے سمیت۔ ساری عمر کی گواہی کون قسم دے میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو آپ میں سے ہر شخص دے سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا، ساری عمر میں سچ کبھی بولنا ہی نہیں، مرتے وقت بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہے، کفریہ کلمات منہ سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے تیرے لیے ایک انوکھا مزاج ہے کہ یار شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، اچھا شہید ہو گئے۔ یہ تو سارے صحابہ کرام اور اہل بیت متمنی تھے، آرزویں تھی سب کی کہ شہادت کی موت عطا فرما۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، خود دعا مانگتے الہی مجھے طاقت دے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، مجھے میں تیرے نام پہ 100 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، میں تیرے نام پہ مڑ مڑ کے سر کٹاتا رہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بیمار ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رونے لگے، تو کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا نہیں، موت سے کیا ڈرنا، کہ پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میری ٹکڑا ٹکڑا اڑا دیتے،
میری بوٹی بوٹی بنا دیتے، میں اپنے رب کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لائے، میں عرض کرتا الہی میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ نہ تیرا میرا حوض کوثر پہ یقین ہے اور نہ مرتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے۔ قسم کھا کر بتاؤ مرنے والے کو تم نے کسی کو دعا کرتے دیکھا ہو یا اللہ کوثر کا پانی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما؟ فرصتی نہیں ہونے دیتے، یہ گولی یہ ٹکا، وہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ بڑا سرجن ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے فلان، یوں کرتے کرتے موت آ جاتی ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عجیب صحابی مدینے میں میزبان بننے والا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، لشکر گزرنے لگا، کہنے لگا لوگوں مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، میرا راستے میں اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جانا، اپنے ساتھ لے جانا، لڑائی والے میدان میں مجھے ڈال دینا جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، ایسا نہ ایسا ہو جائے میرے دل کی تمنا ہے کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ جائے، قیامت میں بھی عرض کروں گا مولا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شہداء اسلام، یہ ان کی اپنی پسند ہے، سارے صحابہ کرام کی، سارے اہل بیت کی۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین اللہ سے مانگے اور خدا نہ دے، مانگنے والا نبی کا نواسا ہو اور دینے والا خدا ہو، کیا کمی؟ www.shahideislam.com چلے چلے ایک مقام پہ آئے، نماز کا وقت آیا، آپ نے ان سے کہا ان سے پوچھ لو ہمارے مخالفین سے یہ نماز ہماری ساتھ پڑھیں گے یا الگ پڑھیں گے؟ انہوں نے وضو کر لیا یا بھی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ حسین نے سارے برتن پانی کے حوالے کر دیے، پیاسا چلا جانا منظور ہے، پیاسا مرنا منظور ہے، پر حسین یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جائے۔ یہ تو اتنے بڑے سخی ہیں۔ بہرحال بڑا اونچا مقام ہے قرآن کریم میں، جہاں کامیاب گروہوں کا ذکر فرمایا وہاں بھی مقام شہادت کو ساتھ رکھا ہے۔ نبیین اور صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اپنی تخت پر متمکن ہوں گے، لوگ آئیں گے، جزا سزا ہو رہی ہوں گی، شہید بھی آئیں گے، اللہ پاک شہیدوں کو فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے تم کو جنت عطا کر دی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شہید وہیں ٹھہرے ہوں گے، پوچھا جائے گا کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ کہ ہماری مرضی کے مطابق درجہ نہیں ملا، جاؤ تمہیں جنت کے اندر سرخ یاقوت کے مکان مل گئے، سبز یاقوت کے مکان مل گئے، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات تمہیں عطا کر دیے گئے، لیکن شہداء موجود ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم خود اپنا مطالبہ پیش کرو، کیا چاہتے ہو؟ شہید کہیں گے الہی ہم نے اپنی جان کی بازی ہرگز اس لیے نہیں لگائی تھی کہ ہمیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان ملے، ہم نے خون اپنا جو بہایا وہ اس نیت سے نہیں بہایا تھا کہ ہمیں دودھ کی شہد کی نہریں ملے گی۔ پھر خود کہو کیا چاہتے ہو؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ شہداء خود کہیں گے الہ العالمین اگر ہمارے مانگنے سے درجہ ملتا ہے تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہم تو یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں 100 مرتبہ زندہ کر 100 مرتبہ شہادت عطا فرما۔ ان لوگوں کا اس
کی کیا وجہ ہے؟ شہداء کرام عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیری راہ میں سر کٹانے میں جو لطف آیا، جو کیف ملا، جو سرور ملا، جو مزہ ملا، جو حلاوت آئی، جو لذت آئی، وہ جنت میں کہاں؟ حور و غلمان میں وہ لطف کہاں، وہ لذت کہاں؟ جنت کی آسائشوں میں وہ آرام کہاں، وہ لطف کہاں، وہ لذت کہاں؟ جب تیرے نام پہ سر کٹایا، خون بہایا، آخری وقت تھا، جو اس وقت مزہ آیا وہ جنت میں کہاں مل سکتا ہے؟ او پروردگار عالم، ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری حسرت ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں 100 مرتبہ زندہ کر، 100 مرتبہ شہادت عطا فرما۔ اور یہ بات صرف شہیدوں کی نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ حدیث پاک میں نقل کیے گئے۔ آپ نے بھی فرمایا میرے پروردگار تیری راہ میں پتھر کھانے میں جو مزہ آتا ہے، تیرے نام پر جو مار کھانے میں مزہ آتا ہے، تیرے نام پر جو خون بہانے میں مزہ آتا ہے، اور میرے مولا 100 مرتبہ مجھے اپنے نام پہ زندہ کر، 100 مرتبہ مجھے شہید کرا، مجھے یہ منظور ہے میں 100 مرتبہ شہید کیا جاؤں پر تیرا نام نہ چھوڑوں۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا او لوگوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ او مولویوں، مفسروں، شیخ الحدیثوں، پیروں، فقیروں، بادشاہوں، تاجروں، تمام کے تمام قرآن کریم کا اعلان سن لو، جو میری نام پہ مارا گیا، جو عورت کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو جائیداد کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو پیسے کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو چوری کرتا ہوا مارا گیا تو جان میں خسارہ پا گیا، جو عورت کے پیچھے بدکاری کی وجہ سے مارا گیا تو جان میں برباد ہو گیا، جو اقتدار کی وجہ سے مارا گیا برباد ہو گیا، جو دولت کے پیچھے مارا گیا، مکان دکان کے پیچھے مارا گیا برباد ہو گیا، اور لوگوں جو میرے نام پہ مارا گیا تو جان میں کامیاب ہو گیا۔ اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی اتنی عظمت بن گئی، اتنا اکرام بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طریقے سے بھی کوئی مرے آخر مردہ کہو گے، بخار سے مرے، نمونیے سے مرے، ہیضے سے مرے، کپے دکھ سے مرے، کسی حال میں بھی مرے آخر مردہ ہے۔ لیکن فرمایا لوگوں جو میرے نام پہ مرا ہے تمہیں اجازت نہیں کہ تم اسے مردہ کہو۔ یہ اتنی شان پا گیا، اتنا اکرام پا گیا، اتنی عظمت پا گیا کہ اب تم اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ بل آیا خدا کہتا وہ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ ولیکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ الہ العالمین جب قبر میں دفن کیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ہم نے ہوتی دیکھی، ہم نے سب کچھ ہوتے دیکھا، پھر مردہ کیوں نہ کہے؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ چلو ہم زبان سے نہیں کہیں گے، دل سے تو آخر ہم ان کو مردہ جانیں گے، وہ ہے بھی مردہ۔ قرآن کہتا نہیں نہیں، تمہیں دل سے سوچنے کی بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ ایسے زندہ ہے، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے بیوی کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، بیٹی کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، بہن کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، رشتہ داروں کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے، کسی اور لنچ کی جگہ کا کھانا نہیں کھاتے۔ فرمایا عند ربهم یرزقون، وہ کھاتے ہیں میں خدا ان کو کھلاتا ہوں۔ اور سوال کرو الہ العالمین کھانا تو قید میں بھی
ملتا ہے، جیل خانے میں بھی ملتا ہے، اس طرح سے تم کا حال نہیں بنا ہوا؟ فرمایا نہیں فریح، وہ کھانے میں پینے میں رہنے میں بڑے خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ اللہ میاں سے التجا کرتے ہیں، الہ العالمین، یہ ہماری موت، یہ ہمارا آرام، یہ ہماری آسائش، یہ ہماری راحت، یہ ہماری فرحت، یہ جو ہمیں یہاں موت ملی ہوئی ہے، ہمارے پچھلوں کو بھی بتا دے وہ چارپائی کی موت سے بچ کر شہادت کی موت مرے، انہیں بتا، انہیں اطلاع کر ہماری موت کی۔ ہم بڑے سکون سے ہیں، ہم بڑے راحت سے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خوشی خوشی جبرن نہیں، جان دینے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مدینہ پاک میں ایک جنگ کا اعلان ہوا، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ جنگ کا اعلان ہوا اور جنگ بھی بڑا عظیم کہ 6 لاکھ فوج آئی کافروں کی مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے جانا ہے۔ تو یہ نہیں کہ پولیس گھروں سے پکڑ پکڑ کے لائی ہو لوگوں کو، چلو تمہیں جانا پڑے گا، تلاش کرنا پڑا ہو۔ خدا کی قسم، نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگا، باپ بیٹا لڑ رہے ہیں مدینے میں، باپ کہتا میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا۔ اعلان یہ تھا کہ گھر سے ایک آدمی نکلے، آخرکار باپ بیٹے نے پورا اندازی کی کہ جس کا پورا نکلے وہ جائے۔ بیٹے کے نام نکل آیا، پورا باپ بیٹھ کے رونے لگا، بیٹے کو کہنے لگا اللہ واسطہ اپنا نمبر مجھے دے دے، تو ابھی جوان ہے، تجھے پھر کبھی موقع مل جائے گا، میں بوڑھا ہوں، مجھے شہادت کی موت پانے دے۔ اس قدر جان فشانی سے اور قربانی سے صحابہ کرام نے اس دین کی کھیتی کو اپنے لہو سے سینچا ہے۔ مدینہ پاک میں ایک معذور صحابی رہتا ہے جس کے پیر نہیں ہے، ہاتھوں کے بل چلتا ہے، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں پیر نہیں ہے سرے سے اور ہاتھوں کے بل زمین پہ چلتا ہے۔ جب یہ احد ہوا، 2 جوان بیٹے تھے، دونوں کو بھیج دیا، دونوں لڑائی میں چلے گئے، جہاد میں چلے گئے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آ کے کہنے لگی کمال ہے، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی، مجھے شرم آ رہی ہے مدینے کی عورتوں میں بیٹھتے ہوئے۔ خامد نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی سب کے خامد جہاد میں، جنگ میں، لڑائی میں چلے گئے، میرا خامد گھر میں بیٹھا ہے، سب اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے چلے گئے، تو یہیں بیٹھا ہے۔ میری آنکھ جھک گئی مدینے کی عورتوں کے سامنے، میں شرمندہ ہو گئی۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور صحابی کہنے لگا اللہ والی تیری آنکھیں تو ہیں، دیکھ تو صحیح، حملہ کرنے کے قابل نہیں، حملہ روکنے کے قابل نہیں، ہتھیار چلانے کے قابل نہیں، معذور ہوں، پیر نہیں ہے۔ اس زمانے کی عورتوں کے بھی کیا دماغ تھے، کیا عقل تھی، وہ کہنے لگی حملہ کرنا یا حملہ روکنا شرط نہیں، اور جھنڈا نبی کا ہو، اس جھنڈے کے نیچے جا کے کھڑا ہونا شرط ہے۔ ہم نے ٹھیکہ اٹھایا کامیابی حاصل کرنے کا، یہ کافروں کو قتل کرنے کا ہم نے کچھ ٹھکا لیا ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے کہا اللہ والی اپنے 2 بیٹے تو گئے ہوئے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہ ہمارا گھر محروم ہو،
عورت ذات ہو کر کہنے لگی خدا کی قسم جب تیرے بیٹے جنت میں جائیں گے ہرگز نہیں کہیں گے ہماری جگہ ہمارے باپ کو بھیج دیں گے. جب بیٹے جنت میں جائیں گے تو وہ باپ کا نام نہیں لیں گے کہ ہم نہیں چاہتے ہمارے باپ کو بھیج دو. ان کا اپنا کردار ہے, تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ وہ کہنے لگا میری عقل نہیں کام کرتی, میں وہاں جا کے کروں گا کیا؟ انہیں کرنے ورنے کی شرط نہیں, جہاں اللہ کا نام لے کے نکل جاؤ اللہ کے نام پر. بس غیرت کھائی ہے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, دل پہ صدمہ لگا, عورت کا میلہ لگ گیا. یہ سارے کام میرے مار کے تو کراتی ہیں, کانا دے دیا ہے, جوان بنا پھرتا ہے, جنا بنا پھرتا ہے, مرد بنا پھرتا ہے, میرا مارا سے کام ہویا. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دیا, میرے مولا میری گھر والی مجھے تانا دے رہی ہے, مجھ پہ تنز کر رہی ہے, تو جانتا ہے میرے پیر نہیں, معذور ہوں, غریب ہوں, محتاج ہوں, میں حملہ کرنے کے قابل نہیں, میں حملہ روکنے کے قابل نہیں, میں لڑائی میں کچھ کام کرنے کے قابل نہیں, تیرے نام پہ نکلتا ہوں. اور مولا تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے, جہاں بڑے بڑے بہادروں کو قبول کرے گا, جہاں بڑے بڑے جرت والوں کو قبول کرے گا, جہاں بڑے بڑے شجاع لوگوں کو قبول کرے گا, جہاں بڑے بڑے جوانوں کی جان کا نذرانہ قبول کرے گا. مولا وہاں رات میں لگے رہے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اللہ کا نام لے کر نیچے بیٹھے بیٹھے 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی. 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جب رگڑا لگا نا کافروں کو کہنے لگا ہے تم تو اس کو لگڑا کہتے تھے, اسے نے دوائی پھیر دی. ایک آدمی محتاج ہو کر 7 کا ستیہ ناش کر دیا اس نے, تو سارے کافر آگے بڑھے اور ایک بہت بڑا مجمع عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹوٹ پڑا, 3 ٹکڑے کر دیے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 ٹکڑے کر دیے گئے. اور جب جنگ ختم ہوا, لڑائی ختم ہوئی, بیٹوں نے باپ کی لاش کو پہچانا اور چاچی اونٹنی پہ رکھ کر مدینے کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ جنت البقیع میں دفن کریں گے. بیان ہے صحابہ کا کہ وہ جو چاچی تھی, اونٹنی تھی جس پہ لاش رکھی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ دائیں چلتی ہے, بائیں چلتی ہے, پیچھے کو ہٹتی ہے, ڈنڈے مارتے ہیں, بیٹھ جاتی ہے, مدینے کی طرف قدم نہیں اٹھاتی, مدینے باپ کی طرف نہیں چلتی. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا دوڑا ہوا دربار رسالت میں پہنچا. سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, تو اتنے خوش نصیب لوگ تھے جو ساری چیزیں حضور سے پوچھ کے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم ایسی غلامی کی صحابہ نے, ایسی تابعداری کی, اپنے بچوں کے نام بھی خود نہیں رکھے, اپنے بچوں کے نام بھی صحابہ کرام نے حضور سے پوچھ کر رکھے. کوئی کام نہیں کرتے تھے جب تک اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیتے تھے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مدینے پاک میں آیا, دربار رسالت میں آیا, آگے کہنے لگا کالی کملی والے میرے ابا کی لاش ہے, ہماری تمنا جنت البقیع میں لا کے دفن کرے تاکہ اونٹنی چلتی نہیں. اب نبی کی بات تو نرالی ہوتی ہے نا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنی والدہ سے پوچھ کیا گھر سے جس وقت عمر بن جموح نکلے تھے کیا کلام ہوا تھا, کیا بات کہی تھی. بیٹی نے جا کر اپنی اماں سے پوچھا, اماں نے بتلا دیا میں نے مہرا دیا تھا, تانا دیا تھا, خیرت کھا کر دروازے پہ بیٹھ کر جھولی پھیلا دی تھی, مولا میری بھی میرے گھر نہ لوٹانا، ایسا قبول کرنا جہاں
شہید ہوں وہیں رکھنا، میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے۔ بیٹے نے جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی یہ دعا مانگی تھی، فرمایا اللہ نے قبول کر لی، تم بھی اگر لے کے چلو گے پھر بھی نہیں چل سکو گے، وہیں دفن کرو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ اس بات کے متلاشی تھے، جستجو میں رہتے تھے کہ کم موقع ملے میری گردن ہو اور تیرا حکم ہو۔ ہم تو خدا کے حکم کے سامنے معمولی مرضی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ نماز پڑھ کے کیا ملے گا، خدا کہتا ہے نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم کے انگارے ملیں گے۔ اب شیطان کی مانی رحمان کی ٹکرائی۔ شیطان کہتا ہے جھوٹ بولو گے تو اتنی کمائی ہو جائے گی، رحمان کہتا ہے سچ بولو گے تو میں اس تھوڑے میں برکت ڈال دوں گا۔ شیطان کہتا ہے فنکاری کرو گے تو بڑا دولت مند بن جائے گا، رحمان کہتا ہے اگر تھوڑے پہ صبر کرے گا اور حلال مانگے گا، حلال کھائے گا، میں تیری موت سے لے کر قبر اور حشر تک سارے نظام میں برکت ڈال دوں گا۔ چنانچہ یہ ایسے لوگ تھے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، نوجوان ہے، شادی ہوئی، پہلی رات ہے، دلہا دلہن گھوٹ کمار پہلی رات سوتے ہوئے نہیں، پہلی رات سوئے ہیں، عمر بھر کی تمنائیں پوری ہوئی، عمر بھر کی حسرتیں ہیں، آرزویں ہیں، جوانی ہے، شباب ہے، حسن ہے، جمال ہے، میاں بیوی ایک جگہ سوئے ہوئے ہیں۔ ادھر سے مسجد نبوی پہ کسی نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے نام پہ، آؤ میدان جہاد میں۔ کفر نے اسلام کو للکارا ہے، مسلمانوں آؤ اسلام کا ساتھ دو، کفر کو مٹاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے راستے میں آؤ، اپنا سب کچھ لٹاؤ، جان بھی، دین میرا ہو، حکم میرا ہو، گردن تیری ہو۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں، اپنی بیگم بیوی کے پاس سے اٹھے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ اٹھ گئی، سامنے کھڑی ہے، یوں خاموش نگاہوں سے حضرت حنظلہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، گھر والی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے پہ کیا آثار ہے، بولے تو ہے نہیں، آخر وہ بھی تو صحابیہ تھی، تو میرے تیرے جیسا کلمہ تو نہیں پڑھتی تھی، زبان پہ کلمہ پیٹ میں پاپ، زبان پہ کلمہ پیٹ میں حرام، زبان پہ کلمہ آنکھوں میں حرام، زبان پہ کلمہ کپڑا اوپر حرام کا، کمائی حرام کی، رات دن ارادے بدماشی کے، حرام خوری کے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کہنے لگی او حنظلہ، جو کچھ خاموش نگاہوں سے کہنا چاہتے ہو میں تار گئی ہوں، میں جان گئی ہوں، میں سمجھ گئی ہوں۔ حنظلہ نے پوچھا تو کیا سمجھی ہے؟ کہنے لگی میں یہ سمجھ گئی، جہاد میں جانے کے لیے کھڑے ہو، اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہو اور انتظار کر رہے ہو مجھے خدا حافظ کہنے کا، میرا چہرہ اس لیے تار رہے ہو، میں کب روؤں گی، کب سسکیاں بھروں گی، کب ہسکیاں دوں گی۔ او حنظلہ، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، یاد رکھو میری طرف سے میں تمہیں خود خدا حافظ کہتی ہوں، جاؤ میدان جہاد میں چلے جاؤ اور یاد رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا بات ہے حنظلہ کی بیوی، تمہارا آپس میں پیار نہیں لگا؟ نہیں بڑا ہے،
तुम्हारी मोहब्बत नहीं हुई मियां बीवी की? उन्होंने कहा बहुत है। तुम्हारा मिजाज नहीं मिला कि क्यों नहीं मिला? फिर क्या बात है, क्यों कहती हो वापिस ना आना? अल्लाह के नाम पे जान देने के लिए चले हो, वापिस ना आना क्यों कहती हो? अपने खामिन के शहीद होने की दुआ कर रही हो? उन्होंने कहा हाँ, किस लिए? कहने लगे मेरा इरादा ये है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, मेरी उम्र भर की ये जुस्तजू है कि मेरा खामिन अल्लाह की राह में शहीद हो और क़यामत के दिन जब मेरी बेटी हो अल्लाह पाक मुझसे पूछेगा ओ हंज़ला की बेवा तो दुनिया से क्या लाई? मैं अर्ज़ करूंगी लाई और मेरे बल्ले कुछ नहीं, इतनी सी बात है दुनिया में लोग मुझे एक रात के शहीद की बेवा कहकर बुलाया करते थे। एक रात के शहीद की बेवा कह के मुझे बुलाते थे। मैं अल्लाह के सामने अपने ये उज़्र पेश करूं। चुनांचे सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ औरत ने बात की, कुछ अपना जज्बा था। कुरान की एक आयत का एक कलमा सुनकर हज़रत हंज़ला को न पहली रात याद रही, न दुल्हन याद रही, न बेगम याद रही, न दुनिया की जिंदगी आसाइश और आराम याद रहा, बल्कि जो गुस्ले जनाबत करना था वो भी भूल गए। जो गुस्ल वाजिब था वो भी करना भूल गए, तलवार ली और मैदान में पहुंच गए। तलवार ली और मैदान में पहुंच गए और वहां जाकर काफिरों के मजमे पे हमला कर दिया। और हमला करने के बाद काफिरों ने हज़रत हंज़ला को शहीद कर दिया रज़ियल्लाहु ताला। जिहाद के बाद, जंग के बाद जब लाशों को जमा किया गया तो हज़रत हंज़ला की लाश नहीं मिलती, हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश नहीं मिलती। सहाबा परेशान है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान है कि मेरे हंज़ला की लाश क्यों नहीं मिलती। लीडरों की नीयत कुछ भी हो, मैं सियासी बात नहीं करता, मुझे क्या जरूरत पड़ी, फलाना ईमानदार था, फलाना बेईमान था, फलाना इखलास के साथ था, वो जैसे होंगे उनका अल्लाह बाहर से जानता है, वही उनके साथ सलूक हो जाएगा। बहरहाल अवाम ने कुर्बानी दी। हमारी बिरादरी के एक नौजवान आलिम थे, मौलाना मुमताज शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अलीपुर शहर जिला मुजफ्फरनगर की तहसील है। हदीस पाक पढ़ाते थे वहां, बस वो तहरीक का वक्त था। यहां माथे में 2 गोली लगी, शहीद हो गए। जनाजा पढ़कर दफन कर दिया गया। 1 साल के बाद बारिश हुई सख्त और कब्रिस्तान में पानी घुस गया। मौलाना की कब्र भी गिर गई, ढह गई। उसे दुरुस्त करने के लिए जब कब्र को देखा गया और कब्र से बाहर निकाला, एक नहीं सैकड़ों आदमी गवाह है। पेट तो क्या फटता, खाल तो क्या सड़ती, चेहरे की रौनक में भी फर्क ना है। देखने वाले बताते हैं कि यूं मालूम होता था कि मौलाना मुमताज शहीद मुस्कुरा रहे। तो ये तो और भी हुजूर के दीवाने थे, परवाने थे, गुलाम है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर हंज़ला को गुस्ल फरिश्तों ने दिया। आप लोग सुन रहे थे कारी हनी मुल्तानी की तकरीर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत प्यारा बयान। आइए मिलते हैं अगली तकरीर में। अस्सलामु अलैकुम।